बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमला व तरकीम क्लास या कोर्स की हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने मुख्तसर सा तारुफ पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने हमज़े वस्ली हमज़तुल वसल के बारे में 6 नुकात आपके सामने बताए थे आपको। उनमें से हमने 5 नुकात तकरीबन मुकम्मल पढ़ लिए थे। छठा नुक्ता जो हमज़तुल वसल से मुताल्लिक़ है वो ये रहता है जो आपके सामने है। ये नुक्ता है तहवीलु हमज़तिल वसल इला हमज़तिल क़ता। क्या मतलब है इसका? इस उन्वान का मतलब तो ये है कि हमज़े वस्ली को हमज़तुल क़ता के अंदर कन्वर्ट करना, तब्दील करना। यानी अरबी के अंदर हमज़े वस्ली के लिखने और उसके जो उसूल है वो अलग है, हमज़े क़त्ई के लिखने वगैरह के उसूल अलग है। लेकिन 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर दर हकीकत जो हमज़ा या अलिफ है वो तो हमज़तुल वसल है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके, उसको चेंज करके हमज़तुल क़ता में तब्दील कर दिया जाता है। वो 3 मकामात कौन से हैं? देख लीजिए, अलिफ, बा और जीम में है। अलिफ में है कि अरबिक में एक ऐसा कलिमा मिलता है जहां पर जो अलिफ लाम तारीफ के लिए आता है वो हमज़तुल क़ती में तब्दील हो जाता है। हालांकि हकीकत में अलिफ लाम जो तारीफ के लिए आता है, किसी लफ्ज़ को मारफा करने के लिए जो अलिफ लाम आता है, उस पर अलिफ वो बगैर हमज़ा के होता है और हमज़तुल वसल होता है। लेकिन सिर्फ अलबत्ता ये जो कलिमा है, तो इसके बारे में उलमा कहते हैं कि जो अलिफ लाम इस पर आया है, इस पर जो अलिफ है ये हमज़े वस्ली तब्दील होकर हमज़तुल क़ता में तब्दील हो जाता है और अब इस अलिफ के ऊपर हम हमज़ा की अलामत लगाएंगे। एक हो गया। दूसरा, इसके बारे में ये जो बा है या दूसरा मकाम है, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। वो ये है कि एक कलिमा है जिस पर हमज़तुल वस्ल है, उसके शुरू में हमज़े वस्ली है, लेकिन वो कलिमा बाद में अलम बन गया, किसी दिन का, किसी इंसान का नाम बन गया। तो नाम बन जाने के बाद उस पर जो अलिफ है वो हमज़तुल वस्ल से तब्दील होकर हमज़तुल क़ता में बदल जाता है और उसको फिर हमज़तुल क़ता लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अल इत्नैन, अब वैसे जब 2 के लिए आप बोलते हैं ना, 2 गिनती के लिए जब आप बोलते हैं अल इत्नान या अल इत्नतान या इत्नैन और इत्नतैन, तो इसका मतलब है 2। तो जब आप इसको गिनती के लिए यूज करेंगे तो इस पर हमज़तुल वस्ल आएगा और इसमें जो अलिफ है इस पर हमज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब ये पीर के दिन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, पीर का दिन, तो पीर का दिन के लिए बाकायदा नाम बन गया। जिस तरह हफ्ते का नाम है यौमुस सब्त, इतवार का नाम है यौमुल अहद, तो पीर का नाम है यौमुल इत्नैन। तो वहां चूंकि ये नाम बन गया, अब गिनती के लिए यूज नहीं हो रहा बल्कि बाकायदा एक हफ्ते के एक दिन का नाम है, तो इसलिए जब ये नाम बन जाएगा अब इसके नीचे हमजा लगाएंगे, अल इत्नैन, इस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह इंशिराह, एक लफ्ज है इंशिराह, बाब इंफियाल। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबी इनफियाल जो होता है, इनफियाल, इनशराहा यनशरहु इंशिराहन, इसके शुरू में जो अलिफ होता है ये हमज़तुल वस्ल होता है। इन शराहा 5 हुरूफ पर मुश्तमिल फ़ेल माज़ी है। तो 5 हुरूफ पर मुश्तमिल फ़ेल माज़ी के शुरू में हमने पढ़ा था कि जो हमज़ा आता है, जो अलिफ आता है वो हमज़तुल वस्ल होगा, उसके ऊपर या नीचे हमज़ा नहीं लगेगा। लेकिन यही इंशिराह का लफ्ज़ जब आपने औरत के लिए नाम रखा, किसी औरत का इंशिराह का नाम रख दिया, तो अब चूंकि ये अलम बन गया, तो अलम बन जाने के बाद अब इस पर जो अलिफ हमज़तुल वस्ल था वो हमज़तुल क़ता में तब्दील हो जाएगा और इस अलिफ के नीचे अब आप ज़ेर ये हमज़ा की निशानी और हमज़ा का की अलामत लगाएंगे। ठीक है? तो ये है दूसरा मकाम। तीसरा मकाम है वो अलिफ लाम जो निदा के बाद आए। निदा, निदा आपको पता है, यानी वो हुरूफ जिससे किसी को पुकारा जाता है, या, आया, आई, हमज़ा मफ्तूहा, ये जो हुरूफ है इनसे बाकायदा किसी को पुकारा जाता है। जैसे आप उर्दू में पुकारते हैं ए, तो या जो है ये हरफ निदा है। इस या के बाद जो अलिफ लाम आएगा उसमें जो अलिफ होगा उस पर हमज़ा की निशानी लगाएंगे और वो हमज़तुल क़ता पढ़ेंगे। जैसे या अल्लज़ी नजहा, या अस्साहिब अल मुसाइब,
ٹھیک ہے. اچھا اب جو اس میں الف اور جیم ہے اس کا استعمال بہت کم ہو رہا ہے، اصولوں کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن آج کل کی عربی کتابیں آپ دیکھیں گے تو البتہ میں بھی الف کو حمزۃ القطعی کے بجائے، اس حمزہ کے بجائے صرف الف لکھتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی اس طرح لکھتے ہیں، تو لہٰذا جب غلط مشہور ہو جائے تو بھی اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ والا جو ہے با والا یوم الاثنین اور کسی عورت کا نام انشراح رکھنا، تو یہ اسی طرح یوز ہو رہا ہے. اس کے اوپر بھی حمزہ کی نشانی لگائیں گے الف کے نیچے، اور یہاں پر بھی الف کے نیچے حمزہ کی نشانی لگائیں گے. تو یہاں تک جو تفصیلات تھی یہ تھی حمزۃ الوصل کی تفصیلات. اب یہاں سے آگے حمزۃ القطع کی تفصیلات آئیں گی، حمزہ قطعی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. ہم نے حمزہ کو تقسیم کیا تھا، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے حمزہ کو تقسیم کیا تھا دو قسموں میں. ٹھیک ہے، پہلا حمزۃ الوصل، اس کے بارے میں آپ نے 6 نکات پڑھے، اور دوسرا ہے حمزۃ القطع. تو اب حمزۃ القطع ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے 3 نکات سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا حمزۃ القطع کے تعارف، پہلا نقطہ ہے حمزۃ القطع کی تعریف یا تعارف. نمبر 2 حمزۃ القطع کے مقاماتی استعمال، کہ کہاں کہاں یہ حمزۃ القطع استعمال ہوگا. اور نمبر 3 جو اس سلائیڈز میں نہیں ہے، وہ اگلے صفحات کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے کتابت الحمزہ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کتابت الحمزہ، کہ حمزہ کو کیسے لکھا جائے گا، اس کی کتابت کیسی ہوگی. تو وہ انشاءاللہ ایک تفصیلی موضوع ہے، وہ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہے، اور اس تیسرے پوائنٹ کے ضمن میں بھی میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے. فی الحال حمزۃ القطع کے بارے میں یہ 2 باتیں آپ سمجھ لیں، ایک اس کا تعارف اور دوسرا اس کے مقامات استعمال. حمزۃ القطع، قطع آپ کو پتہ ہے قطع کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنا. تو کاٹنے والا حمزہ، کاٹنے کا حمزہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایسا حمزہ ہے، وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، یہ ایسا حمزہ ہے کہ جب یہ کسی کلمے میں استعمال ہو جائے تو اس حمزہ سے پہلے اور بعد والے جو حروف ہیں ان کے درمیان میں آواز کٹ جاتی ہے، اور اس سے الگ طریقے سے، یعنی اس حمزہ سے آگے پھر اس کو الگ پڑھا جاتا ہے. تو یہ حمزہ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے سے پہلے اور بعد والے حروف کو کاٹ دیتا ہے درمیان سے، اور یہیں سے آواز شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع. حمزۃ القطع کی تعریف یہ 2 سطر میں ہے، اس کو دیکھ لیجئے، عمومی طور پر کتابوں میں یہ کی جاتی ہے. ہی الحمزہ التي تقع في اول الكلمة وينطق بها في ابتداء الكلام ووسطه، نحو من اين انت لا تقل لابويك اف. کیا مطلب ہے اس کا؟ حمزۃ القطع وہ حمزہ ہے جو کسی بھی کلمے کے شروع میں اور درمیان میں آتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کو باقاعدہ پڑھا بھی جاتا ہے، خواہ یہ شروع میں ہو، آخر میں ہو یا درمیان میں ہو، اس کو باقاعدہ پڑھا بھی جاتا ہے. اس کی مثال جیسے من اینا انتا، اب اینا پر جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے، انتا پر جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے، دونوں کلمات کے شروع میں. لا تقل لابویک اف، لابویک میں جو لام کے بعد حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے، یہ شروع میں نہیں آیا، درمیان میں آیا ہے، اور افن کے شروع میں آیا ہے، تو یہ حمزۃ القطع ہے. اب یہ تو ہے اس کی تعریف، لیکن اس کی تعریف کے اندر 2 باتیں آپ نے مزید سمجھنی ہے. پہلی بات، حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل کی تعریف کے اندر ایک بنیادی فرق آپ کو اگر سمجھ آیا ہوگا تو وہ ان الفاظ سے سمجھ آیا ہوگا کہ وَيُنطَقُ بِهَا. حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل جب شروع میں ہوتا ہے، کسی کلمے کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب وہ درمیان میں آتا ہے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، جیسے ہم نے پڑھا تھا وجلس. لیکن حمزۃ القطع شروع میں ہو تو بھی پڑھا جاتا ہے، درمیان میں ہو تو بھی اس کو باقاعدہ پڑھا جائے گا، آخر میں ہو تو اس کو بھی باقاعدہ پڑھا جائے گا. یہ ایک فرق ہو گیا حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع میں. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع میں دوسرا فرق جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل خالی الف کو کہتے ہیں، جس کے اوپر یا نیچے حمزہ کی نشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، الف، جیسے الکلمہ کے شروع میں جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، الحمزہ کے شروع میں جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، التی کے شروع میں، ابتدا کے شروع میں، الکلام کے شروع میں، بلکہ لام کے بعد جو الف ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ خالی الف کو کہتے ہیں جس کے اوپر یا نیچے حمزہ کی نشانی نہیں ہوتی. لیکن حمزۃ القطع کیا ہے؟ تو حمزۃ القطع اس حمزے کو کہتے ہیں وہ الف جس الف کے اوپر یا نیچے باقاعدہ حمزہ کی نشانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع. مثال کے طور پر اینا کے شروع میں دیکھیے الف کے اوپر حمزہ کی نشانی ہے، انتا میں بھی دیکھیے، ابویک میں جو الف ہے دیکھیے، افن کو دیکھیے، اول کے جو لفظ شروع میں الف ہے اس کی شروع میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو حمزہ ہے ان کو کہتے ہیں حمزۃ القطع، کہ وہ الف جو خالی نہ ہو بلکہ اس کے اوپر یا نیچے باقاعدہ حمزہ کی نشانی لگی ہو تو اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع. اور اگر وہ خالی الف ہے اس کے اوپر یا نیچے حمزہ کی نشانی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے حمزۃ الوصل. یہ آسان سی تعریف اور آسان سا فرق ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے. اب ہم آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، حمزۃ القطع کے مقامات، کہ کہاں کہاں پر حمزہ قطعی استعمال ہوتا ہے. کچھ مقامات تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہیں اور ایک دو نقطے اس پر میں آپ کو اضافی بتاؤں گا. 9 مقامات، 9 مقامات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر حمزۃ القطع استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، باب افعال کا حمزہ. باب افعال آپ کو پتا ہے نا، افعل یفعل افعالا، جیسے اکرم اور احسن، تو اکرم یکرم اکراما، تو اکرم کے فعل ماضی کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزۃ القطع ہے. احسن اس کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ بھی حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے، تو باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے، باب افعال کا، یہ ذہن میں رکھیے گا، باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہے، اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ حمزہ کی نشانی لگانی ہے. یہ ہے پہلا مقام. دوسرا مقام ہے حمزہ المخبر عن نفسه. آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، فعل مضارع کا واحد متکلم والا صیغہ، اس پر جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. فعل مضارع آپ نے پڑھا ہے نا، یذهب یذهبان سے جاتے جاتے آگے جائیں گے تو میں جاتا ہوں، اذهب، تو اذهب کے شروع میں جو الف ہے اس کے اوپر باقاعدہ حمزہ لگے گا، یہ حمزہ قطعی ہے. استغفر، یستغفر، یستغفران، یستغفرون، جاتے جاتے جب آپ متکلم اور سپیکر کا صیغہ بولیں گے تو آپ پڑھیں گے استغفر نستغفر. تو جو استغفر ہے نا سنگولر واحد متکلم کا صیغہ، تو اس پر جو الف آتا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے. 2 مقامات ہو گئے. پہلا مقام تھا باب افعال کا حمزہ، دوسرا مقام تھا فعل مضارع کا واحد متکلم والا صیغہ، اذهب، استغفر، انصر، اس طرح کر کے. نمبر 3، ندا کا حمزہ. جسے میں نے آپ کو بتایا تھا ندا ان الفاظ کو کہتے ہیں، ان حروف کو یا الفاظ کو جن سے باقاعدہ کسی کو آواز دی جاتی ہے، جیسے کہ یا، تو انہی میں سے ایک ہے حمزہ آ. تو وہ جو آ ہے وہ بھی حمزہ قطعی ہے. جیسے عبد اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے عبداللہ، آپ کسی عبداللہ کو پکارنا چاہتے ہیں اور یا کے بجائے آپ حمزہ استعمال کرنا چاہیں، اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا عبداللہ، لیکن یا کے بجائے آپ نے حمزہ استعمال کر دیا ندا والا تو وہ حمزہ قطعی ہوگا. عبداللہ، اس کا بھی معنی وہی ہے کہ اے عبداللہ. نمبر 4، استفہام کا جو حمزہ ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے جو حمزہ آتا ہے، اقام زید، قام کھڑا ہوا، زید زید، جب آپ نے لگا دیا تو یہ سوال کرنے کے لیے آیا. اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ تو یہ جو کیا ہے یہ ہے حمزہ، یہ حمزہ استفہام سوالیہ حمزہ، اور سوال کرنے کے لیے جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطعی ہے. اس الف کے اوپر آپ نے باقاعدہ حمزہ کی نشانی لگانی ہے. نمبر 5، اسم تفضیل کا حمزہ. اسم تفضیل آپ نے پڑھا ہے نا، اسم تفضیل کے باقاعدہ صیغے ہوتے ہیں، جیسے جس میں ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے زیادہ فضیلت والا اور زیادہ اچھا یا زیادہ برا ہونا بتایا جاتا ہے. جیسے مثال ہے زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے. تو یہ جو لفظ افضل ہے یہ اسم تفضیل ہے. اب اسم تفضیل کے شروع میں جو حمزہ آئے گا وہ بھی حمزہ قطعی ہوگا. اسم تفضیل کے خاص خاص صیغے ہیں، آپ نے دیکھا ہوں گے لفظ اکبر، یہ بھی اسم تفضیل ہے. افعلو، افعلو کے وزن پر جو ہوتا ہے وہ اسم تفضیل ہوتا ہے نا، اکبر، افضل، احسن وغیرہ کر کے.
تو یہ جو اس طرح کے صیغے ہوتے ہیں اس میں تفضیل والے، اس کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ بھی حمزہ قطعی ہے۔ نمبر 6 حمزۃ الجمع، وہ الفاظ جو پلورل اور جمع کے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں الف آ جاتا ہے تو وہ الف بھی حمزہ قطعی ہوگا اور اس کے پر بھی حمزہ کی نشانی لگے گی۔ جیسے ابیاتن، یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر اور مفرد آتا ہے بیتن۔ بیتن ایک شعر کو کہتے ہیں، ابیات بہت سارے اشعار، تو ابیات یہ جمع ہے اور اس میں بھی الف جو ہے اس کے اوپر حمزہ آئے گا۔ احکام یہ جمع ہے، اس کا مفرد کیا آتا ہے؟ حکمن، تو حکمن کی جمع آتی ہے احکام، تو احکام پر جو الف ہے اس کے اوپر بھی حمزہ لگے گا اور یہ بھی حمزہ قطعی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں باب افعال اور اس میں تفضیل میں کیا فرق کریں گے؟ اس میں تفضیل کا آخر میں افضلو ہوتا ہے نا، اور اس میں تفضیل کا آخری حرف بدلتا رہتا ہے، افضلو، زید افضل من عمر، یہ تو اکرم فعل ماضی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے آخر پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اکرم، احسن، اس طرح ہوتا ہے، تو اس میں اور اس میں باقاعدہ فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں تفضیل اکثر من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، افضل من، اور پھر وہ جو باب افعال ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے وہ فعل ہے۔ بہرحال تو یہ 6 مقامات ہو گئے۔ نمبر 7 حمزۃ الاعلام، ناموں کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ بھی حمزۃ الوصل نہیں ہوتا بلکہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، جیسے احمد، اب احمد آپ صرف الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے، عربی میں، اردو میں تو لکھتے ہیں، عربی میں اس کے اوپر باقاعدہ آپ حمزہ کی نشانی لگائیں گے۔ ارقم کسی کا نام ہو تو باقاعدہ آپ اس پر، تو ناموں کے اوپر جب بھی ناموں پر الف آتا ہے تو اس الف کے اوپر یا نیچے حمزہ لگے گا اور وہ حمزہ قطعی ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر 8 اسماء ستہ مکبرہ میں سے اخ اور اب، آپ کو پتہ ہے نا اسماء ستہ مکبرہ 6 نام ہے، اخن، ابن، حمن، فمن، ذو مال، اس طرح کر کے، تو اس میں صرف 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جن پر جو الف آتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، ایک اخن اور دوسرا ابن۔ اب یہ دیکھیے گا، با سے پہلے جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ آیا ہے، خا سے پہلے جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ آیا ہے، تو حقیقت میں یہ اخن اور ابن ہے۔ الاخ، الاب، یہ تو الف لام تو تعریف کے لیے لگایا گیا ہے، اس پر تو حمزہ وصلی آئے گا، بالکل شروع میں دیکھیے وہ تو صرف الف ہے خالی، اس کی شروع میں بھی بالکل خالی الف ہے، لیکن وہ تو الگ ہے نا، اصل حقیقت میں جو اللفظ ہے وہ ہے اخن، ابن، تو اخن پر جو الف ہے اس پر بھی حمزہ آئے گا، ابن پر جو الف ہے اس پر بھی حمزہ آئے گا، باقی ابن پر نہیں آئے گا، ہم نے پڑھا تھا ابن پر نہیں آتا، ابنتن پر نہیں آتا، ہاں تو اس طرح ان پر نہیں آتا، لیکن اخن اور ابن ان دونوں پر آئے گا، اخ بھائی، ابن والد۔ نمبر 9 تمام حروف کے شروع میں جو الف ہوتا ہے وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے سوائے الف لام تعریفی کے، جو الف لام تعریف کے لیے آتا ہے جیسے الرجل یا الاخ، الاب، اس کے شروع میں دیکھیے ال آیا ہے تو یہ حمزہ وصلی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان تمام حروف کے شروع میں جو الف آتا ہے وہ حمزہ قطعی ہے، جیسے ان، تو وہاں آپ نے باقاعدہ کیا لگانا پڑے گا؟ الف کے اوپر یا نیچے حمزہ کی نشانی لگانی پڑے گی، اذن، انا، انا، ام، اما، الا، الا، اذ، اذا وغیرہ کر کر کے آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ حروف کے اندر ہے۔ تو یہ ہے حمزہ قطعی کے مقامات، بنیادی مقامات۔ اب آپ نے 2 نقطے مزید ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا نقطہ اضافی طور پر، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ لفظ از ہے نا، از، آپ نے دیکھا ہوگا از کا لفظ ہے، از، میں یہاں لکھ لیتا ہوں لیکن نشانی نہیں ہے، میں یہاں چیٹ میں لکھ دیتا ہوں، جو از کا لفظ ہوتا ہے نا، از حمزہ اور ذال، از، وہ تو ہمیشہ اس طرح لکھا جائے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا کہ الف ہو، الف کے نیچے حمزہ ہو اور پھر ذال ہو، ایک منٹ میں نے سب کو میسج نہیں کیا، اس طرح لکھتے ہیں، از، الف کے نیچے حمزہ اور پھر ذال، اب یہ ہے از کا طریقہ۔ لیکن جب بھی اس کے بعد کوئی زمان کا نام آتا ہے، کسی زمانے کا نام آتا ہے، جیسے حین، اس سے پہلے
اگر اس سے پہلے حین کا لفظ آ جائے یا یوم کا لفظ آ جائے ہاں تو پھر اس کو کیسے لکھیں گے؟ پھر الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے، پھر اس کو لکھیں گے حین اذن یوم اذن، پھر اس کو شوشے کی شکل میں اور یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے حین اذن یا حین اذ اس طرح لکھتے، پھر یوم یومئذ اس طرح لکھتے ہیں، وہ الف جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور وہ پھر صرف ایک شوشہ بن جاتا ہے، یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح لکھا جاتا ہے پھر، یہ پہلا نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا نقطہ، یہ جو 9 مقامات آپ نے پڑھے، ان کے علاوہ ایک 10واں مقام اور بھی ہے جو بڑا مشہور ہے، وہ ہے ضمائر منفصلہ۔ ضمائر منفصلہ وہ ضمیریں جو منفصل استعمال ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی نا، انا، انتا، انتم، انتما، انتنا وغیرہ وغیرہ، اس کے شروع میں جو الف آتا ہے وہ بھی حمزۃ القطع ہے، اور وہاں پر بھی آپ نے کیا لگانا پڑے گا؟ حمزہ کی نشانی لگانی پڑے گی، جسے میں آپ کے سامنے چیٹ میں لکھ رہا ہوں، انا، انتا، انتی بھی اسی طرح انتما، تو اس پر بھی ان تمام جو ضمائر منفصلہ ہے، ٹھیک ہے، ضمائر منفصلہ، تو اس پر بھی آپ نے کیا لگانا پڑے گا؟ حمزہ قطعی لگانا پڑے گا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر حمزہ قطعی کے مقامات۔ تیسرا نقطہ جو بنیادی نقطہ تھا حمزۃ القطع کے بارے میں، وہ ہے کتابۃ الحمزہ وصورها، یہ جو آپ کے سامنے عنوان ہے، یہ بڑا عنوان ہے اور یہ بڑا اہم ہے، کتابۃ الحمزہ وصورها۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حمزۃ القطع کی لکھنے کی صورت اور اس کو کیسے لکھا جائے گا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، ٹھیک ہے؟ حمزۃ القطع کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کیسے لکھا جائے گا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ حمزۃ الوصل کا تو آسان سا طریقہ ہے، آپ نے خالی الف لکھنا ہے، نہ اوپر حمزہ لگانا ہے نہ نیچے، تو خالی الف ہے، حمزۃ الوصل ہے۔ لیکن حمزۃ القطع کے کبھی اوپر حمزہ لگتا ہے، کبھی نیچے حمزہ لگتا ہے، کبھی وہ واو کے اوپر حمزہ ہوگا، کبھی یا کی شکل میں حمزہ ہوگا، کبھی، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 3 حصوں میں، کتابۃ الحمزہ وصورها کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، دیکھیے، الحمزہ فی ابتداء الکلمہ، کسی بھی کلمے کے بالکل شروع میں اگر حمزہ قطعی ہو تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ پہلا، ٹھیک ہے، کسی بھی کلمے کے بالکل شروع میں حمزہ قطعی ہو تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ یہ ہے پہلا حصہ۔ نمبر 2، الحمزہ فی وسط الکلمہ، کسی بھی کلمے کے درمیان میں اگر حمزہ قطعی ہو تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس کے اندر بھی پھر آگے دیکھیے گا انشاءاللہ اس کو تقسیم کریں گے، لیکن فی الحال اس کو کتابۃ الحمزہ کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا۔ سب سے پہلے حصہ کیا تھا؟ کسی بھی کلمے کے شروع میں اگر حمزہ قطعی ہو تو کیسے لکھیں گے۔ دوسرا ہے کہ کسی بھی کلمے کے درمیان میں اگر حمزہ قطعی ہو تو کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے کہ کسی بھی کلمے کے آخر میں اگر حمزہ قطعی ہو تو اس کو کیسے لکھیں گے۔ کسی بھی کلمے کے آخر میں اگر حمزہ قطعی ہو تو اس کو کیسے لکھیں گے۔ تو یہ 3 حصوں میں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے، ذرا سمجھیے اس کو۔ حمزہ قطعی کے لکھنے کے حمزہ قطعی کو کیسے لکھا جائے گا، تو اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ وہ حمزہ قطعی یا تو کلمے کی ابتدا میں ہوگا یا درمیان میں ہوگا یا آخر میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمزہ قطعی اگر کسی بھی کلمے کے شروع میں ہے، بالکل ابتدا میں ہے، تو اس کو کیسے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حمزہ قطعی اگر کسی بھی کلمے کے بالکل شروع میں ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے۔ اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے گا، 3 پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اگر حمزہ قطعی کسی کلمے کے شروع میں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ حمزہ قطعی مفتوح ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے یا اس کے اوپر پیش ہے، تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے الف کے اوپر حمزہ لگانا ہوگا۔ یہ پہلا نقطہ آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا نقطہ کیا سمجھا آپ نے کہ حمزہ قطعی کسی بھی کلمے کے شروع میں آیا اور اس حمزہ قطعی کے اوپر زبر یا پیش ہے،
उस हमज़े क़ती के ऊपर ज़बर या पेश है तो उस हमज़े क़ती के ऊपर हमज़े की निशानी लगाएंगे। ये देखिए अलिफ के ऊपर, जैसे अहदुन, अहदुन में हमज़े क़ती कलिमे के शुरू में आया है और इस पर ज़बर है अहदुन, तो हमने अलिफ के ऊपर हमज़ा लगाया। इसी तरह उज़हियतुन, अब ये हमज़े क़ती कलिमे के शुरू में आया है और उसके ऊपर जो है वो पेश है, तो भी हमने अलिफ के ऊपर हमज़ा लगाया, तो उज़हियतुन। ठीक है, तो हमज़े क़ती कलिमे के शुरू में हो और उस पर ज़बर या पेश हो तो हम अलिफ के ऊपर हमज़े की निशानी लगाएंगे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कलमे के शुरू में हमज़े क़ती है और उस हमज़े क़ती पर ज़ेर है, यानी उस हमज़े क़ती के पर कसरा है, ज़ेर है, तो उस अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे। जैसे इंसानुन, इबरतुन, इबरा सुई को कहते हैं, तो इंसानुन चूंकि कलमे के शुरू में हमज़ा आया और उस पर ज़ेर है तो हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा इबरतुन, तो इसमें भी अलिफ के हमज़ा के नीचे ज़ेर है, तो अब यहाँ पर भी हमज़े क़ती के नीचे हम हमज़ा की निशानी लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे। ये 2 बातें हो गई। तीसरा नुक्ता जो ये है, कभी-कभी ऐसा होता है कि अलिफ को ऊपर बाकायदा मद लगाते हैं, जैसे आकुल, आमुर, देखा अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद। तो ये उस सूरत में होता है ना कि कलमे के शुरू में हमजा होता है, हमजा, और उस हमजे के ऊपर जबर होता है और उसके बाद अलिफ साकिन आता है, तो वो दोनों आपस में मिक्स होकर यानी अलिफ साकिन साकित हो जाता है और उसकी जगह उस हमजा के ऊपर मद आ जाता है। जैसे आकुल असल में आकुल होता, ठीक है, आकुलु, आकुल का मतलब क्या तुम खाओगे, एक हमजा इस्तिफामिया है और दूसरा हमजा असली है आकुल, ठीक है, कि भाई आकुल, तो आकुल बन जाएगा, इसी तरह आमुर बन जाएगा। तो बहरहाल एक हमजा हो और उसके बाद अलिफ आ जाए और उस वो अलिफ साकिन हो तो उसको भी मद की शक्ल में फिर यूं लिखा जाता है जैसे आपके सामने। ठीक है, तो ये है कि हमज़े क़ती अगर कलिमे के शुरू में हो तो उसके लिखने के क्या तरीका है। तो बुनियादी तरीका ये दोनों पहले वाले पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर उस पर ज़बर या पेश हो तो उसके ऊपर हमज़े की निशानी लगाएंगे और अगर हमज़े क़ती पर ज़ेर हो तो उसके नीचे हमज़े की निशानी लगाएंगे। ठीक, ये तो हो गया कि हमज़े क़ती अगर कलिमे के शुरू में हो। अब यहां देखिएगा हमज़े क़ती अगर कलिमे के दरमियान में हो, हमज़े क़ती अगर किसी भी कलिमे के दरमियान में है, ठीक है, तो उसके लिए आपने 3 बातें ज़हन में रखनी होगी। अगर हमज़े क़ती किसी भी कलिमे के दरमियान में है तो आपने उसके लिए कितनी बातें ज़हन में रखनी होगी? 3 बातें। ये देखिएगा, अव्वलन पहली बात, सानियन दूसरी बात और सालिसन यहां से सालिसन तीसरी बात। तो 3 बातें हैं इस बारे में कि हमज़े क़ती अगर कलिमे के दरमियान में आ जाए तो उस बारे में आपने कितनी बातें ज़हन में रखनी है? 3 बातें। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं। हमज़े क़ती अगर कलिमे के दरमियान में है तो पहली बात यह है कि अल हमज़तु साकिना फी वस्तिल कलिमा, कि हमज़े क़ती किसी कलिमे के दरमियान में आया है लेकिन साकिन है, ये पहली बात है। ठीक है, और दूसरी बात, हमज़े क़ती कलिमे के दरमियान में आया है लेकिन वो साकिन नहीं, मुतहर्रिक है, उस पर ज़बर ज़ेर पेश मौजूद है। और तीसरी बात एक ज़ाब्ता सा है, वो ज़ाब्ता फिर आपको इंशाअल्लाह बता देंगे। अब सबसे पहली बात आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात क्या थी कि हमज़े क़ती हो और कलिमे के दरमियान हो और साकिन हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसका बिल्कुल सादा उसूल ये है, ये पहली लाइन में, ये देखिए मुख्तसर सी लाइन, हाज़िहिल हमज़ा तत्तबिउ हरकत मा क़ब्लहा, कि ये जो हमजा होगा ये अपने से पहले वाली हरकत को फॉलो करेगा, उसकी इत्तिबा करेगा। ये आसान उसूल है अगर समझ आ जाए तो। क्या मतलब है इसका?
کہ اگر حمزہ قطعی کسی کلمے کے درمیان میں آیا ہے اور ساکن ہے تو اس سے پہلے جو بھی حرکت ہوگی زبر زیر پیش ہوگی تو یہ جو حمزہ ساکنہ ہے یہ اپنے سے پہلے والے حرکت یا زبر زیر پیش کی اتباع کرے گا. اتباع کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں اتباع کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس حمزہ ساکنہ سے پہلے 3 پوائنٹ دیکھیے، اس حمزہ ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جو اعراب ہے یا حرکت ہے وہ زبر ہے تو اس کو الف کی شکل میں لکھیں گے ہم، جیسے شأنن. شأنن دیکھیے حمزہ قطعی درمیان میں آیا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے پر زبر ہے تو ہم نے الف کی شکل میں اس کو لکھا شأنن. بأسن، یأخذ، مأوا، ان سب کے اندر مشترک پوائنٹ کیا ہے کہ حمزہ قطعی کلمے کے درمیان آیا ہے، اس سے پہلے والے پر زبر ہے تو ہم نے اس حمزہ قطعی کو الف کی شکل میں لکھا. نمبر 2، اب آپ خود آگے نکال سکتے ہیں. اگر حمزہ قطعی کلمے کے درمیان میں آیا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے پر زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہے تو ہم اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے. جیسے دیکھیے گا بئرن، بئسن، اطمئنان، جئتا یا جئتو. اب دیکھیے گا بئرن حمزہ درمیان میں آیا ساکن ہے لیکن پہلے والے پر زیر ہے تو ہم نے یا کی شکل میں لکھا، دیکھا الف کی شکل میں نہیں ہے، یہ اس کو یا کی شکل کہتے ہیں. ایک شوشہ دے دے آپ، شوشہ اور اوپر حمزہ لگا دے. بئسن حمزہ ساکن ہے پہلے والے پر زیر ہے. اطمئنان حمزہ ساکن درمیان میں ہے اور پہلے والے پر زیر ہے. اسی طرح یہاں پر بھی حمزہ ساکن درمیان میں ہے پہلے والے پر زیر. تو ان تمام صورتوں میں ہم حمزہ کو یا کی شکل میں لکھیں گے. اب دیکھیے گا تیسرا پوائنٹ، اگر حمزہ قطعی کلمے کے درمیان میں آیا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر جو ہے وہ پیش ہے، ضمہ ہے، تو ہم واو کی شکل میں لکھیں گے حمزہ قطعی کو. دیکھیے گا رؤیتن، رؤیتن میں حمزہ درمیان میں آیا ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے والے پر پیش ہے تو ہم نے واو لکھ کر اوپر حمزہ لکھ دیا. مؤمنن واو لکھ کے اوپر حمزہ لکھ دیا، کیوں؟ کیونکہ درمیان میں آیا ہے حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے پر پیش ہے. بؤرتن. تو خلاصہ کیا ہوا اس پہلی بات کا؟ آسان الفاظ میں اگر آپ لکھیں تو ایک ضابطہ وہ یہ ہوگا کہ اگر حمزہ قطعی کلمے کے درمیان میں آیا اور وہ حمزہ قطعی ساکن ہوا تو وہ اپنے سے پہلے والے حرکت کے تابع ہوگا. کیا مطلب ہے تابع ہوگا؟ اگر اس حمزہ ساکنہ سے پہلے والے پر زبر ہے تو ہم حمزہ ساکنہ کو الف لکھیں گے. اگر اس پہلے والے پر زیر ہے تو ہم یا کی شکل میں لکھیں گے. اور اگر اس حمزہ ساکنہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو ہم واو کی شکل میں لکھیں گے اور اوپر حمزہ لگا دیں گے، جیسے رؤیتن، مؤمنن، بؤرتن. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا نقطہ. اچھا یہ دوسرا نقطہ آگے لے جائیں گے لیکن میٹنگ ختم ہو جائے گی تو یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس کو لے جائیں گے انشاءاللہ. تو حمزہ قطعی اگر کلمے کے درمیان میں آئے گا تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے. پہلی بات کہ وہ حمزہ جو درمیان میں آیا ہے وہ ساکن ہو تو اس کے اصول ہم نے پڑھ لیے. آگے اگر وہ حمزہ متحرک ہو درمیان میں جو آیا ہے اس پر زبر زیر پیش موجود ہے تو اس کے لکھنے کے کیا اصول ہے وہ یہاں ہم پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تیسرا نقطہ یہ بھی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ کہ اگر حمزہ آخری کلمہ میں ہے تو کیسے لکھا جائے گا. تو یہاں سے آگے پھر اس کو آگے لے جائیں گے. جتنا ہم نے پڑھ لیا اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا.